أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنها وارزقها طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. Assalamu alaikum mu'minin and mu'minat. You're watching Anam Arooj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi. क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो? कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं. हर मोमिन के दिल की यही दुआ होती है कि परवरदिगार मैं जो हाजत तलब करूं तो मेरी हाजत पूरी फरमा. और हर शख्स की कोशिश होती है कि परवरदिगार मुझे मेरे गमों से निजात दे. और कई साल लग जाते हैं, तमाम ज़िंदगी लग जाती है बारहा एक दुआ के हुसूल के लिए, एक हाजत के हुसूल के लिए. हम सोचते हैं कि हम नेक अमाल भी कर रहे हैं, हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, ना जाने हमारी दुआ को शर्फ़ कबूलियत क्यों हासिल नहीं. देखिए वो रब बड़ा अजीम है, बड़ा बुजुर्गवार है, रहमान है, रहीम है. अपने बंदों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी वही है, अपने बंदों पे सबसे ज़्यादा रहम करने वाला भी वही है. हर मुसलमान का एक ईमान है कि परवरदिगार हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करता. अल्लाह हमारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह है, वही हमारा खालिक है, वही हमें बेहतर तरीके से जानता है. वो जानता है कौन सी चीज़ हमारे मुफाद में है और फिर वो अपने बंदे से चाहता है कि बंदा अपने लबों से, मैंने उसे लब अता किए हैं, वो दुआ करे. और कुरान पाक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम. अब यहाँ पर इस दुआ में, ये दुआ कलाम पाक की है, कलाम रब्बी है, ये फुरकान हमीद है, कुरान मजीद है, जिसमें परवरदिगार आलम ने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम. यानी कि दो वादे हैं इस आया मुबारका में. फर्स्ट हम ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, फिर अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा. अल्लाह ने वादा किया है वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा, लेकिन आप दुआ करें तो सही. दुआ ना करना बहुत बड़ी, आप समझ लें, महरूमी है. कुछ नहीं, आप किसी दरवाजे पे दस्तक देते रहें, ऐन मुमकिन है वो दरवाज़ा उस वक्त खुले जब आपको उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है, वो खुलेगा. Today's topic is about certain ways of the acceptance of duas. Behtareen awqat, the timing. What are those special timings when the duas are accepted? What are the special occasions where the duas are accepted? And how to pray, in which manner you are going to ask from Allah subhanahu wa ta'ala that dua should be granted and the prayer can be accepted. आज की वीडियो में हम ये भी शेयर करेंगे कि दुआ की कैसे जाए. हाजात की कबूलियत के ख़ास आमाल आज की एक ही वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हाजात की बराबरी के लिए ख़ास आमाल क्या अंजाम दिए जाएँ, किन किन ख़ास औकात में दुआ की जाए. देखिए हर चीज़ के लिए उसका एक माहौल चाहिए और उसमें वो जल्दी असर अंदाज होती है. मेडिसिन है, कितनी खुराक खानी है, आपको डॉक्टर को बताएगा आपको कितनी डोज चाहिए, आपको 4 टैबलेट्स चाहिए, आपको 2 टैबलेट्स चाहिए, आपको 1 टैबलेट इन अ डे चाहिए या आपको 2 टैबलेट्स इन अ डे चाहिए. इट विल बी डिसाइडेड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन. एक डॉक्टर ही आपको बताएगा. अब यहाँ पर दुआ के लिए भी कुछ ऐसा ही है. कुछ आया मुबारका को एक बार पढ़ने की तिलकीन है, कुछ 40 बार पढ़ने की तिलकीन है. ये हमारे लिए मेडिसिन हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल मेडिसिन हैं. और कौन से सूरा किन प्रॉब्लम्स के लिए, डिप्रेशन के लिए कौन से, एंजाइटी के लिए कौन से, ये तो स्पेसिफिक अमाल इंशाल्लाह शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग लेंथ वीडियोस में भी आपको हम बताते रहेंगे. आज हम सबसे पहले तो दुआ को देखेंगे, इट्सेल्फ दुआ को कैसे कबूल करवाया जाए, दुआ को कैसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, अपनी हाजत को तलब कैसे किया जाए कि अल्लाह हम पर नज़र करम फरमाए और हम किन वक्तों पर दुआ करें. तो आज हम देखेंगे कि दुआ किस अंदाज से की जाए कि वो कबूल हो, दुआ किन औकात में की जाए कि वो कबूल हो, दुआ करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और हम कहाँ पर लैग करें हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी दुआओं के सहारे ही चल रही है. दुआ मोमिन का एक ऐसा हथियार है जो उससे कोई छीन नहीं सकता. आपकी जायदाद कोई ले सकता है, आपका रिस्क कोई छीन सकता है, आपकी जॉब कोई छीन सकता है, आपको परेशानी में को मुब्तला कर सकता है, लेकिन कोई आपसे एक हथियार नहीं छीन सकता. और जब मैं दुआ का जिक्र करती हूँ तो मेरे जहन में वो हस्ती आती है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन. मेरे मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला मिसाल है ज़िंदगी की हर आजमाइश के लिए, ज़िंदगी के हर इम्तहान के लिए, ज़िंदगी की हर मुश्किल के लिए. मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम
لے لیا سب کچھ، قربان ہو گیا تمام کنبہ، اور تکالیف اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، کیا جنگ کرنے کے لیے میرے مولا کے پاس کوئی تلوار موجود تھی؟ کیا کوئی زرہ موجود تھی؟ کیا ان کے ساتھ سپاہ موجود تھی کہ وہ سید الشہداء کے بعد ظالموں سے انتقام لے سکیں یا ظالموں سے جنگ کر سکیں، اسلام کا بول بالا کر سکیں، اسلام کے پرچم کو بلند رکھ سکیں؟ لیکن چوتھے امام علیہ السلام نے ایک ایسا ہتھیار اپنایا جس کی وجہ سے دین اسلام آج گھر گھر ہے۔ گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اجمعین۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ جب دعا کا لفظ آتا ہے تو فرزند سید الشہداء، فرزند امام حسین علیہ السلام، میرے مولا علی ابن الحسین، جن کو امام زین العابدین علیہ السلام کہہ کے پکارا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جہاں پر عبادت کرنے والوں میں مولا کائنات ہیں، اس کنبہ میں جناب زہرا ہیں، اس کنبہ میں جناب زینب کبریٰ ہیں، اس کنبہ میں میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کنبہ میں شہزادہ علی اکبر علی قاسم علیہ السلام، باب الہوائے جیسی ہستی ہیں، جہاں پر قاسم و اکبر و سجاد جیسے ہیں، کمرے بنی ہاشم ہیں، وہاں پر عبادتوں کا زین کس ہستی کو کہا گیا ہے۔ یہ تمام ہستی، ان کے دادا کی عبادت دیکھیے، مولا کائنات کی عبادت دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام تمام رات پروردگار عالم کی عبادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ شہادت بھی امام علی علیہ السلام کی سجدہ کی حالت میں ہوئی۔ وہاں پر ان کے پوتے ہیں میرے مولا زین العابدین، عبادتوں کا زین ان کو کہا گیا ہے کہ جہاں تمام عبادت گزاروں کی زینت کو جمع کر دو وہاں سید سجاد آتے ہیں، اور سجدہ کرنے والا بھی نہیں، ساجدوں کی زینت سجاد ہیں یہ، اور عابدوں کی زینت، تمام عبادت گزاروں کی زینت زین العابدین ہے۔ میرے مولا پیغمبر خدا نے فرمایا، اگر میں دعا سے پہلے دعا کا سلیقہ آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرزند میرے مولا سجاد علیہ السلام کو جب دشمن کی سپاہ نے قید کر لیا، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے میرے مولا، تو یہ دعا وہ ہتھیار ہے کہ جس نے اسلام کو بچایا تھا، جس میں میرے مولا پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، جس پر دشمن خدا اس پر تعجب کرنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ مصائب میں کبھی کسی کو خدا کو پکارتے ہوئے ایسے نہیں دیکھا۔ فرزند حسین ابن علی ہیں، مصائب میں پروردگار کو پکارا، توحید منوائی۔ پھر میرے مولا نے زندانوں میں دعا کی ہے، اور وہ دعا کا رنگ ہے آج گھر گھر میں کہ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کاملہ جیسی دعاؤں کے مجموعے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے دعا ہے، الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو ضروری تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے دعا کا جب بھی فلسفہ دعا آتا ہے تو وہ عظیم ہستی جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، ہاؤ پاورفل دا دعا کین بی، ہاؤ اسٹرانگ دا امپیکٹ آف دعا کین بی. How strong is this weapon which is not a physical weapon, it's an intangible weapon. اگر آپ کو دشمن کے خلاف نہ سپاہ حاصل ہے نہ طاقت حاصل ہے، اور ابھی بھی عالم مسلمہ میں دیکھیں، تمام امت مسلمہ میں اگر طاقت کی کہیں قلت ہے وہاں پر ایمان کا جذبہ بہت ہے۔ ہمارے فلسطینی برادران کو آپ دیکھیں تو دعا اتنی اہمیت رکھتی ہے، دعا اتنی طاقت رکھتی ہے، تو اس لیے ہم آج دعا پر گفتگو کریں گے۔ اگر ایمان کا جذبہ ہو اور اگر دعا میں وہ ایلیمنٹس شامل ہوں جیسے مولا سجاد علیہ السلام نے بندے کو دعا کرنا سکھایا، یہیں پر میں نے روج نقوی آفیشیل پہ ہماری پلے لسٹ ہے دعا و مناجات کے نام سے، پلیز اس کو چیک کیجئے گا، جس میں میرے مولا سجاد علیہ السلام کی مناجات ہے، مناجات سید سجاد علیہ السلام۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پروردگار کے ہاں کیسے خشوع و خضوع سے، کیسے عاجزی سے میرے مولا سجاد نے دعائیں کی ہیں۔ تو ہم جو محروم ہیں اپنی دعا کی قبولیت سے، آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ جو سوچتے ہیں دعا نہ جانے کیوں نہیں قبول ہو رہی، دعا کیسے کروں کہ قبول ہو، کیا شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، کیا اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ دس از آلریڈی I have mentioned۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی باقاعدہ گفتگو، اور آج آپ کو وہ اسلحہ دیتے ہیں جو مومن کا اسلحہ ہے، اور مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ اس سے بڑا اسلحہ مومن کے پاس نہیں ہے۔ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر مظلوم کے پاس دعا کی طاقت ہے، ظالم کے پاس جو کچھ بھی ہو جائے وہ مظلوم کے سامنے پست ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے مظلوم کی مدد فرمائی اس کی دعا، اس کے ایمان کو سٹرونگ کر کے۔
تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹیپ وائز اپروچ کہ دعا میں کیا ہم پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ کریکشنز بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. دیکھیے اگر ہم دعا کرنے لگے پروردگار مجھے یہ دیتے، مجھے یہ چاہیے، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسے چاہتی ہوں، میرا گھر، میری گاڑی، میرا رزق، میرا حج ہو جائے، میرا عمرہ ہو جائے، میرا جاب ہو جائے. جب انسان میرا 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 پر آ جاتا ہے نا، دعا ڈیلے ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پہلے لوگوں کے لیے دعا کرو، پھر تم اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ جب تم لوگوں کے لیے دعا کرو گے تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کریں گے. اربوں لوگوں کے لیے دعا تم کرو گے کہ ملائکہ تمہارے لیے دروازے کھلوائیں گے، اللہ سے کہیں گے یا رب العالمین یہ عابد بندہ تیرے بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اس کی اپنی آزمائش بڑی ہے، لیکن یہ پہلے باقی آزمائش میں گرفتار لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے. تو میرے رب تو اس کی آزمائش حل کر دے، مشکل کو حل کر دے. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلفشنس. عبادت میں سیلفشنس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. دعاؤں میں سیلفش اب ہو نہیں سکتے. دعاؤں میں سیلفش ہو گئے، اللہ کو یہ طریقہ کاری پسند نہیں ہے. اللہ کو مومن سیلف لیس پسند ہے. اللہ کو مومن عاجز پسند ہے. اللہ کو دعا میں گر گرانا پسند ہے. اللہ کو دعا میں ایک ٹوٹل سرنڈر چاہیے. اللہ کو دعا میں بندے کی وہ حالت چاہیے کہ جب وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. اور اگر آپ کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ تو مجھے چیز مل ہی جائے گی، یہ تو چیز میرے اختیار میں ہے، میرے ریفرنسز بڑے ہیں، میرے لنکس بہت ہیں، میرے کانٹیکٹس بہت ہیں، مجھے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر رابطہ وہاں کمزور ہے تو زمینی رابطے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک دور آ گیا ہے، ہمیں اس سے اپنے روابط مضبوط کر لینے چاہیے. اس سے کام آئے گا، فلاں جگہ جائیں گے کام آئیں گے، وہاں جائیں گے کام آئیں گے، وہاں وہ رہتے ہیں. انسان کی زندگی میں اس کی موت پر، اس کی موت کے بعد یہ دنیا اور اس دنیا کے لوگ کام نہیں آئیں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو چند رشتے تو نے عطا کیا تو ان کے دلوں میں خوف خدا رکھنا کہ وہ خالص محبت کریں اور ان کے خلوص نیت میں کبھی کمی نہ ہے. لیکن آپ کے پاس جو آپ کے رب کا سہارا ہے نا، وہ سب سے بڑا سہارا ہے. تو اس ذات پر کیوں نہیں ایفرٹ کرتے؟ ہم لوگوں پہ ایفرٹ لگا رہے ہیں، ہم کئی گھنٹے لوگوں کے دروازوں پہ ہیں، ہم لوگوں کی خوش آمد میں لگے ہیں. اس رب کی عطاؤں پر شکر نہیں کر رہے. اس رب کے لیے مصلی بچھا کر گر گڑا کر اپنی حالت زاری بیان کیوں نہیں کرے کہ پروردگار چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، میرے پاس تیری ذات کے سوا کوئی اور حل نہیں رہا. اس طرح سے دعا کا انداز ہے. پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے، the manners of asking from اللہ سبحانہ وتعالی, the manners of dua and the conditions for the acceptance of duas. The first and foremost thing is praise اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے کتنے پاک و پاکیزہ نام ہیں کہ آپ جانتے ہیں ہر نام کے پیچھے آپ کی کئی مشکلات کا حل ہے. کبھی خدا کو یا باسطو کہہ کے پکارو، کبھی خدا کو یا رازق کو کہہ کے پکارو، کبھی خدا کو یا حی یا قیوم کا ورد کرتے پکارو. واک کرتے کرتے اللہ پاک کو یا وہابو کا آدھی رات میں ذکر کرو. آپ جب واک کے لیے، رننگ کے لیے نکلتے ہیں، ہم دیگر چیزیں سنتے ہیں. ہم سب نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوتی، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم زیارات پہ سنتے ہیں، ہم کچھ نوحے، کچھ نعت، منقبت، ساتھ ساتھ ایک 15 منٹ ہمیں اس کے لیے بھی رکھ لینی چاہیے کہ اس 15 منٹ میں یہ دعا یا یہ نام پروردگار، ایک اسم، خدا کا ایک اسم آپ تلاوت کریں. اور اگر نہیں تو یا اللہ 7 مرتبہ، اگر بندہ مومن یا اللہ یا اللہ یا اللہ جب تک کہ اس کا سانس نہ ٹوٹے 7 مرتبہ بولے یا اللہ. پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت جب 100 آیات پوری ہو جائیں، یہ ایک مجرب عمل ہے کہ جب آپ کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو 100 آیات مکمل ہو جائیں کسی بھی پارے پہ ہوں. جیسے 100 آیات مکمل ہوئی وہیں پر رک کے 7 مرتبہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 مرتبہ پکاریں اور پروردگار عالم کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندے تو جو چاہتا ہے تو مانگے. ہمارے گناہ گار سماعت ہیں کہ ہم اس آواز کو نہیں سن سکتے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. ادعونی استجب لکم. خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. بندہ دعا تو کرے، دعا کا سلیقہ سیکھے. ہم وہ حیوانوں کی بھی سنتا ہے، وہ پرندوں کی بھی سنتا ہے، وہ مچھلیوں کی بھی سنتا ہے، وہ تمام جہانوں کی سنتا ہے. ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا؟ کیا مصیبتیں ہم پر آتے جاتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نہیں سن رہا؟ خدا سب دیکھ رہا ہے. اور یہ حدیث معصوم ہے
کہ ظالم کے اوپر جب دن آئے گا نا محشر کا تو بڑا سخت ہوگا. وہ مظلوم کے اوپر جو دن اب گزر رہا ہے نا اس سے سخت دن ظالم کے اوپر آئے گا جب خدا کے امتحان کا دن ہوگا, جب محشر کا دن ہوگا. تو ہم اللہ کو ویسے پکارتے نہیں. پہلی شرط, the condition for the acceptance of du'as, or you can say the first and foremost thing to be done before asking any حاجت is to praise اللہ. خدا کی حمد و ثنا پہلا سٹیپ ہے. اب میں باقاعدہ طور پہ آداب دعا آپ کو بتانے لگی ہوں, سٹیپ وائز اپروچ کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ابھی پھر سے میں ایک بار بتا دوں جو لوگ ویڈیو کو یہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو یہ ایک سٹیپ وائز اپروچ ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. فرسٹ سٹیپ ہے دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا. میرے مالک, میرے خالق, میرے رازق, میرے پالنے والے, میرے پیدا کرنے والے, یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا عبید العارفین, یا الہ العالمین, جتنے خدا کے پاک و پاکیزہ نام ہیں اور جتنے بھی آپ کو آتے ہیں, جیسے بھی آپ خدا کی حمد کرنا چاہتے ہیں اس انداز سے اللہ کو پکاریں. آپ کو کسی زبان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل سے خدا کی حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے. آپ کا دل اس حمد پر گواہی دینا چاہیے. آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. یہ آداب دعائیں. دعا میں سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کی دعا میں ریاکاری نہ ہو. آپ کی دعا بالکل پیور ہو. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ وہ دعا کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں یا اس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں یا میں اپنی فوٹو کے لیے دعا کے ہاتھ بلند کر رہی ہوں یا میں اپنی ویڈیو کے لیے کر رہی ہوں. دعا کرتے وقت یہ منشا ہو کہ میرا رب بس میری سن لے. حالت ایسی ہو کہ جیسے کوئی مانگنے والا کسی سخی کے دروازے پر آتا ہے اور وہ کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے, مالک یوم الدین ہے. وہ اس کی بارگاہ میں جب آنا تو یہ سوچ کے آنا اور یہ لرزہ ہونا چاہیے کہ میں الہ العالمین کی بارگاہ میں آئی ہوں اور اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو. دعا کی قبولیت کی سیکنڈ جو شرط ہے یا کنڈیشن ہے یا جو ہماری دعا قبول نہ ہونے میں ایک عنصر ہے وہ یہ ہم خلوص نیت سے نہیں مانگتے. ہم ریاکاری کا عنصر شامل کر دیتے ہیں. کبھی ہمارے کہیں نہ کہیں ذہن میں ہوتا ہے کہ وی آر بینگ واچڈ, وی آر بینگ آبزروڈ. دعا مانگتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کسی کے سامنے یا اس کو سنا کے مانگنا, ہماری دعا میں پیورٹی ہونی بہت ضروری ہے, خالص ہونا بہت ضروری ہے. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی, دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بہت ضروری ہے. اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. وہ مالک کہتا ہے تم زمین پر میرے بندوں میں میرا ذکر کرو, میں عرش پر ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں گا. الحمدللہ. اس بات میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ وہ رب ہمارا ذکر ملائکہ کی محفل میں کرے, لیکن اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر اس زمین کی محفل میں کرو, میں تمہارا ذکر آسمان کی اس محفل میں کروں گا. کتنی محفلیں ہیں ہمارے, کتنے گیٹ ٹوگیدر ہیں, بتائیے گا. ڈو وی ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی, the rewards Allah has given to us, the blessings we're enjoying in our life. جب ملتے ہیں تو ان بلیسنگز کا ذکر نہیں کرتے جو حاصل ہو چکی ہوتی. ہم اپنے وہ رونے لے کے بیٹھتے ہیں جو ابھی ہمیں نہیں ملے. ہم سب شامل ہیں اس میں. حالانکہ اب تھوڑا سا بدلنا چاہیے. جب چیزوں کو دیکھیں, امپروو نہ کرے وہ انسان ہی کیا جو گرو نہ کرے, اسپریچولی گرو نہ کرے, ورلڈلی گرو نہ کرے, اس کا علم گرو نہ کرے, اس کے ذہن کو وسعت نہ ملے, اس کا نالج ایکسپینڈ نہ کرے, اس کی تھنکنگ کیپیسٹی یہ اتنے سے سرکل میں تو اتنے سے سرکل میں رہے, کبھی اس کو وسیع نہیں کرے گا, کبھی سوچنے کے دائرے کو وہ نہیں بڑھائے گا, تو لوگوں کے لیے گنجائش بھی کم نکلے گی. عقل محدود نہیں ہونی چاہیے. مومن کی عقل بڑھتی کیسے ہے؟ انالیسس سے, چیزوں کے انالیسس کرے اپنے آپ کو. سونے سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے, ہمیں گورے کیا سکھائیں گے, ویسٹرن آتھرز کیا سکھائیں گے, ہمارے امام ہمیں سکھا رہے ہیں. سونے سے پہلے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کر سوئے. دعا کا ذکر کیا, مولا سجاد علیہ السلام کا ذکر آیا, اور معصومین کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے. سونے سے پہلے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ آپ سوئیں تو مومن وہ ہے خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. میں نے آج کیا غلط کیا, آج کیا صحیح کیا, آج کس کا نقصان کیا, آج کس کا نفع کیا, میں کہاں لیک کر رہا تھا, کہاں مجھے بہتری کی ضرورت ہے. اور یہ بھی مولا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا اگلا دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہو.
اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے قرینے سکھا دیے. تو میں نے آپ کو پہلی تو شرائط بتا دی جو دعا کی قبولیت میں حائل رکاوٹیں اور جس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. دعا سے پہلے سب سے پہلے کنڈیشن ہے اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں. دوسرا یہ کہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو. دعا خالصتاً خدا کے لیے ہو, رضا الہی کے علاوہ ہماری کوئی امید نہ ہو کہ میرے مالک میں تجھ سے یہ مانگ رہی ہوں, وہ کوئی غلط مقصد نہ ہو. اگر آپ یہ دعا کریں کہ پروردگار کسی کا کاروبار ختم ہو جائے اور میرا چل جائے, وہ دعا قبول نہیں ہوگی. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بد دعا کرے گا تو آپ کو لگ جائے گی, کیوں؟ جو سن رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ انصاف کرنا ہے. وہ خدا کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, چاہے کوئی کتنا بھی چیخ چیخ کے کہہ کیوں نہ رہا ہو کہ میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے. وہ اللہ جائز حاجت کو سنتا ہے. ایسی حاجتیں قبول نہیں ہوتی جو کسی کے گھر اجاڑنے کے لیے کی جائیں. ایسی حاجتیں قبول نہیں ہوتی جو کسی کے رزق کو بند کرنے کے لیے کی جائیں. ایسی حاجتیں قبول نہیں ہوتی جو دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن کرنے کے لیے ہوں. لہٰذا دعا میں رضا الہی کے لیے, مومنین کی خیر کے لیے اگر ہے کچھ تو پورا ہوگا. اگر اس میں کسی کے لیے شر مانگ رہے ہیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اب ہم ڈسکس کرنے لگے the most important thing, ایک ایسا وقت نوٹ کر لیجئے, یاد رکھیے زندگی بھر کے لیے, کون سا ایسا وقت ہے جس میں دعا کی جائے. جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا, there are some specific times when the du'as are accepted, جب عرش اعظم کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہم ان اوقات کو بھی دیکھتے ہیں, یہ خدا کے بنائی ہوئی برکات ہیں, خدا کی عظمتیں ہیں, خدا کے انعامات ہیں مومن بندوں کے لیے کہ خدا نے ہم تک یہ بھی پہنچایا کہ کن کن اوقات میں میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں زیادہ جلدی سنتا ہوں. ایک ایسا وقت ہے, ایک ایسا پہر ہے جس میں دعا کرنا ترک نہ کریں. رات کے آخری وقت ہوا, اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, بالکل اس کو انڈر لائن کر لیا تھا کہ اس سے کوئی محروم نہ رہ جائے. یہ زندگی بھر کے لیے ایک وظیفہ ہے. دعا کس وقت کی جائے کہ وہ قبول ہو؟ آخری حصہ جو شب کا ہوتا ہے, فجر سے پہلے. اب سوچئے وہ کون سا حصہ ہے جب رزق بند ہو جاتا ہے, لپک کے نماز شب کی جانب چاہیے, جب دنیا کفر پہ مجبور کر دے, امیدیں ختم ہو جائے, نا امیدی کی جانب جانے لگو, ہر چیز میں ہوپ لیسنس لگے اور ہر چیز میں بندش لگے. یہ بندشوں کے لیے کیا کیبل پر ایڈز چل رہے ہیں, رستے میں کوئی لوگ بیٹھے ہیں, خانقاہیں بنا دی ہیں. اے در اہل بیت سے متمسک ہو جائیے. خدا کے اولیاء, خدا کے بنائے برگزیدہ بندوں کے وسیلہ و توسل سے اللہ سے دعا مانگو تو صحیح. دنیا میں کیا تلاش کرتے ان لوگوں کو کہ جو کسی کا نقصان کر کے آپ کا بھلا کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کسی جائز مقصد کے لیے ناجائز سورسز کو استعمال کرنا از حرام. اٹس ناٹ اوکے کہ آپ کسی کے لیے اگر کوئی جائز کام کرانا چاہتے ہو, رستہ آپ غلط چن رہے ہو, آپ ڈھونڈ کے انسان جا رہے ہو اور کوئی جادو یا ٹونا اس پہ کروانا چاہ رہے ہو. وٹ از دس؟ دس از ٹوٹل شرک, دس از ٹوٹل کفر. کہ آپ خدا کو اہل بیت کا واسطہ دیکھ کر تو دعا مانگو قبول ہوگی. یہ کیا جو بنگالی بابا اور اس طرح کی چیزیں آپ کے ایڈز چل رہی ہیں, اور جو ایڈز چلتے ہیں وہ اس معاشرے کی ذہنیت بتاتے ہیں, اور یہاں پہ ایسے ایڈز بہت چلتے ہیں. اٹ مینس کہ لوگ ایسے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. کیوں آپ اس کفر میں اور اس نا امیدی میں پڑ گئے ہیں؟ خدا نے توسل دیا ان پاکیزہ ہستیوں کا, محمد و آل محمد سے توسل کر کے مانگیے. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا, اور وہ جو وعدہ ہے خدا کا, تم دعا کرو میں قبول کروں گا. شافع محشر بنایا رسول خدا کو, ان کی دختر جناب زہرا کو, دین بچانے والے ان کے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, ان سے آپ مانگے تو صحیح. اللہ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہے کہ پروردگار مجھے اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں عطا کر. کیوں نہیں دعا قبول ہوتی؟ بس خلوص نیت ہو. تو وہ ٹائم جس ٹائم پر دعا زیادہ تر قبول ہوتی ہے, اور ہر حال میں کنسسٹنسی, تو کسی بھی چیز پر آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں تو ایک لا ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں تو رزلٹ آئے گا, ایک آؤٹ کم اچھی ملے گی. جہاں پر ہم گیپ دے دیتے ہیں اس چیز میں تو وہاں پر ہم لیک کر جاتے ہیں. تو کنسسٹنٹ رہنا ہے. رات کے آخری وقت دعا, اور یہ وہ وقت ہے جو کہ نماز شب کا وقت ہے. ہر کوئی دعا کرنے والا, ہر کوئی مغفرت طلب کرنے والا, اللہ کہتا ہے کوئی ہے, یہ وہ وقت ہے, آخری وقت
رات کا آخری پہر، فجر سے پہلے کی ساعتیں، نماز شب کے افضل ترین وقت کی میں بات کر رہی ہوں کہ جس میں خدائے بزرگ و برتر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے اپنا رزق طلب کرنے والا ہو، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا طالب ہو، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کے لیے کہے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ دیکھیے کیا خوبصورتی ہے، کیا اثر انداز جملے ہیں یہ کہ جس پر اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے، اور یہ وہ وقت ہے جب اکثر لوگ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی راتوں کو بالکل ویسٹ ایکٹیویٹیز میں سپینڈ کر کے، بالکل ٹائم ویسٹ کر کے، تو اس وقت ہم تھک ٹوٹ کے سو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ پکارتا ہے کوئی ہے تو آئے میں عطا کروں، کوئی ہے تو آئے میں بخش دوں، کوئی ہے تو آئے میں رزق دوں۔ بے شک انسان خسارے میں، کس طرح سے خسارے میں؟ جب رب نے ایک ٹائم دیا، افضل ترین وقت دعا، ہم غافلوں کی طرح پڑے ہوئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو اتنی نعمتیں ملی ہمیں نہیں ملی۔ اس کو ہو سکتا ہے اس کا مال اس کی آزمائش ہو، تم اس مال کو، تم اس آسائشوں کو اپنے رب سے بڑے لاڈلے بن کر بھی مانگ سکتے ہو، اس طرح سے مانگ کے دیکھو۔ ہاں اس کے ریزلٹس بڑے جو ہوں گے سلو ہوں گے لیکن لانگ لاسٹنگ ہوں گے، صبر ہوگا، انتظار ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہ پھل لانگ لاسٹنگ ہوگا۔ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی کا حق مار کے تمہیں وہ آسائشیں ملی، یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں جھوٹ بول کے وہ سب ملا، یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم نے غلط بیانی سے کام کیا اور پھر تمہیں ملا، یہ ایسا تو نہیں ہوگا تم نے ناپ تول میں کوئی کمی کر دی، یہ ایسا تو نہیں ہوگا کاروبار میں کسی ایک پارٹنر نے دوسرے کو ڈسیو کر دیا، ڈچ کیا اور خود پا لیا اور اس نے کھو دیا، ایک پروفٹ میں رہ گیا ایک نقصان میں رہ گیا۔ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی اور کے فائدے کے لیے استعمال کیا، وہ محروم رہ گئے، آپ نے پا لیا۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو بڑے انصاف سے ملتا ہے، جو ملتا ہے وہ تمام کا تمام آپ کا، اس میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے، اللہ کے لاڈلے بن جانا ہے ہمیں۔ تو یہ رات کا آخری وقت میں نے زیادہ تر وقت اپنی ویڈیو کا اس پوائنٹ کو دیا کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ I really want you all to start this practice۔ جن ایام میں اب نماز نہ پڑھ سکی میری خواہران، تب بھی آپ کو خاص طور پہ کہہ رہی ہوں، یہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے، یہ ہمارا کنسپٹ نہیں ہے کہ آپ کے مخصوص ایام میں آپ دعا اور عبادت نہیں کر سکتی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ورد پروردگار جاری رکھیے، اسماء الہی کا ورد اپنی زبان سے کرتی رہیے، درود پاک آپ پڑھتی رہیے۔ جو میں نے وقت اوقات بتائے ہیں دعا کی قبولیت کے، اس وقت آپ دعا کرتی رہیں۔ اللہ کو بندے کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ فجر کا وقت آئے، ظہر عصر کا وقت آئے، مغرب عشاء کا وقت آئے، آپ اسی طرح عبادت کریں جیسے نارمل ڈیز میں کرتی ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، تسبیح کریں، چلتے پھرتے خدا کی حمد کریں، تسبیح کریں، درود پڑھیں، اللہ سے اپنی راز و نیاز کریں، اپنی باتیں کریں اپنے خدا سے۔ تو یہ ہم کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے شیئر کر لیا آپ سے دعا کے انداز، حمد و ثناء پروردگار، خلوص نیت سے دعا کرنا۔ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ رات کے آخری پہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا کی جانب بندہ کس وقت بلند ہوتا ہے؟ چاہتے ہیں نا کہ روحانی ترقی کریں، روحانی ترقی کس طرح حاصل کریں؟ خدا کی جانب کیسے بلند ہو؟ خدا کی جانب ہم بلند ہو سکتے ہیں، اس کو بلند ہونے کا جو وقت ہے نا وہ بھی رات کا آخری پہر ہے۔ جو بلندی عطا ہوتی ہے، پستی سے جب انسان بلند ہوتا ہے نا تو کچھ آزمائشیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اپنی نیند خراب کریں، اٹھیں۔ جب سب لوگ کچھ اور کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں اور وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں تو آپ کو بلندی عطا ہوگی۔ اب بہت سی ایسی چیزیں جن سے لوگ نا واقف ہیں، محروم ہیں، میں کہتی ہوں ہم سب بہت سی چیزوں سے، اگر ان چیزوں کا نالج نہیں ہوتا نا موت کے دہانے پہ آ جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی پریکٹس ہی نہیں کرتے، میں روٹین میں شامل نہیں، ہم نے تو وہ تمام وقت ضائع کر دیا جس وقت میں ہم وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے تھے۔ تو کس طرح سے دعا کی جائے، کیسے دعا کے ذریعے شفا حاصل کی جائے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ابھی میں نے نماز شب کا ذکر کیا تھا، یہ رات کا آخری پہر نماز شب کا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور اب کس طرح سے اور زیادہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں اور تیزی لانا چاہیں، وقت قبولیت ہے اور دعا کو آپ چاہتے ہیں جلد از جلد قبول ہو، جلد از جلد دعا قبول کرنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں پہلے لوگوں کے لیے مانگے۔ جو نماز شب میں آپ دیگر مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ آپ کو اپنے والدین کے نام معلوم ہو، ان کے فل نیمز مینشن کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور ان کے والدین کے لیے دعا کریں۔ اس جنریشن میں بہت
کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے پردادا کا کیا نام تھا، ان کے پردادی کا کیا نام تھا، اپنے فور فادرز کے بارے میں بھی نہیں پتہ، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں نہیں پتہ، ان کو ناموں سے نہیں جانتے. لیکن دعا کے سلیقے اور دعا کی قبولیت کی شرائط میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اثر اور تیز ہوتا ہے جب رات کے اس پہر میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ان کا نام لے کر. اور بھی اچھی دعا ہوتی ہے جب ان کے والدین کا نام لے کر دعا کرتے ہیں. اپنے دادا دادی کو، اپنے نانا نانی کو، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو اپنی دعا میں رکھیں، ان کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. آپ کا وجود ان کی وجہ سے ہے. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا وجود ہمارے انسیسٹرز کی وجہ سے، ہم نے ان کو دعاؤں میں بھلا دیا، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں کمی آ گئی. تو یہاں پر یہ بھی شرط ضروری ہے، اور یہ ایک اور آپ کو بتا دی ہے طریقہ کار کہ والدین کا نام لے کر دعا کرنا، اپنے اجداد کا نام لے کر دعا کرنا، دیگر مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے. کیونکہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا بندہ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرما. اب یہاں پر ایک اور اہم چیز، دعا قبول نہیں ہو رہی، بتا دیا یہ کریں، اس پہر میں دعا مانگے، والدین کا نام لے کر دعا مانگے، اوروں کے لیے دعا مانگے. اب ایک اور چیز ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے دعا کروائی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو وہ کون سے خاص افراد ہیں کہ جن سے دعا کروائی جائے؟ جو لوگ حج و عمرہ اور سفر زیارات سید الشہداء سے واپس آتے ہیں، بہت عرصہ تک اللہ ان کے گناہ نہیں لکھتا، ان کے جو میجر سنز ہیں ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. بندہ ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے نو مولود، اللہ کے گھر کا حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، روزہ سید الشہداء، روزہ حضرت ابوالفضل عباس رمدار سے آیا. سفر زیارات اور حج عمرہ سے آنے والوں سے کہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ایک تو یہ کہ التماس دعا سرسری سے کہہ دینا نہیں، التماس کرنی ہے. اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہوتا ہے جو حج عمرہ اور زیارت سے واپس آتے ہیں. ان کے کچھ دن تک گناہ لکھے نہیں جاتے کیونکہ ابھی وہ جلدی سے آ کے اس دنیا کے دھوکے میں دوبارہ سے وہ شامل نہیں ہوئے ہیں. اس مادی دنیا میں ابھی پھر سے پہلے کی طرح سے نہیں گھس گئے، ابھی تک وہ روحانی کیفیت کہیں نہ کہیں ان میں ہے. اللہ سے رابطہ، وہ نزدیکی جو وہاں اسٹیبلش وہ کر کے آئے تھے، وہ کنیکشن ہے، وہ روحانیت ہے. تو یہ وہ خاص لوگ ہیں جن سے دعا کروائی جائے. اور کون خاص لوگ اور ہیں؟ گھر کے بچے، معصوم بچے. اور معصوم کی دعا قبول ہے. بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، مائنر بچے ہیں تو ان سے دعا کریں. مائنر سے کہیں، معصوم سے کہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے دعا کے لیے جب ہاتھ بلند ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں، لیکن اگر وہ ہاتھ پھیلا دیں آپ کے لیے مسکرا کے، تو اللہ کو چھوٹے معصوم بچوں کا دعا کرنا بے حد پسند، اور اللہ وہ دعائیں رد نہیں کرتا. اور خاص افراد ہیں جو آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو بیمار سے کہیے آپ کے لیے دعا کریں. اب آپ سوچیں گے وہ تو خود بیمار ہے، ہمارے لیے کیا دعا کریں؟ دیکھیں نظریہ غلط ہے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو بیمار ہوتا ہے نا، وہ بیمار اکثر ہم خود جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم ہائے ہائے تو کرتے ہیں، بٹ وی نیور نو کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مومن پر کہ بیماری سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، رحمت خداوندی برس رہی ہوتی ہے، اس کے گناہ جھڑ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی طویل بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے تمام تر گناہ اللہ نے اس زندگی میں ختم کر دیے تاکہ اس کا سفر آخرت آسان اور وہ بہشتی نعمتوں کو انجوائے کرے، ان سے لطف اندوز ہو. تو بیمار کی جب آپ عیادت کو جائیں، خاص طور پر بیمار کی عیادت کو جائیں، جب کسی مومن کا سنیں وہ علیل ہے، ضرور جائیں. ہم تو اس نبی کے چاہنے والے اور اپنے پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جو اس کی عیادت کو بھی گئے تھے کہ جو ان کی شان میں بے ادبی کیا کرتی تھی بڑھیا. وہ ضعیفہ جو کہ پیغمبر خدا کے ساتھ بے ادبی کرتی تھی، اور ہم سب جانتے اس واقعے سے کہ جہاں جہاں پیغمبر گزرتے تھے وہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. لیکن ایک دن وہ نہیں آئے، پیغمبر خدا اس کی عیادت کو چلے گئے، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. لہٰذا کتنا بافضیلت ہے بیمار کی عیادت کرنا. اور بیمار کیونکہ رحمت خداوندی کے سائے میں اللہ کے بڑے نزدیک ہے، اس پہ رحمت الہی برس رہی، اس کے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بچوں کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بیمار کے گناہ ختم ہو رہے ہیں بیماری کی وجہ سے. ایک رات کا بخار بندے کے کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک رات کا سر درد بندے کے اگلے دن تک کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر معلوم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پروردگار ہم بیمار ہی ٹھیک ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں. تو کسی شخص کو تانا مت دیں،
توبہ کرنے والے کی دعا پروردگار رد نہیں کرتا۔ میں نے خاص بندے آپ کو بھی بتائے ہیں، یو شوڈ نوٹ دیٹ۔ بیمار سے کہیے التماس سے دعا، سفر زیارت و حج عمرہ سے آنے والے سے کہیے التماس سے دعا، خاص طور پہ۔ بس اس طرح نہیں التماس سے دعا، گزارش کر کے، التماس کر کے اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ بچوں سے، معصوم بچوں سے کہیے، اور توبہ کرنے والوں سے کہیے، اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیے، اپنی مشکل کو بیان کیجیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو نماز شب میں جب آپ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو، دیگر مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے ضرور کیا کیجئے، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے۔ ہر اس شخص کی دعا جلدی سنی جاتی جو پہلے لوگوں کے لیے مانگتا ہے۔ ہر اس شخص کے گھر پہ رزق آنا کبھی بند نہیں ہوتا جو کسی کو رزق کہیں نہ کہیں سے دیتا ہے۔ ہر وہ شخص کبھی بے لباس نہیں ہوتا جو اپنے لباس میں سے کسی اور کو لباس عطا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص کبھی بے روزگار نہیں ہوتا جس نے کہیں نہ کہیں کسی اور کے روزگار کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام نیکیاں they all come back۔ خدا کبھی کسی کے ساتھ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کرے۔ یہاں پر توبہ کرنے والوں کو معاشرے میں ملامت کیا جاتا ہے، اس کا پاسٹ یہ تھا، یہ پاس میں یہ کیا کرتی تھیں، یہ پہلے حجاب نہیں کیا کرتی تھیں، یہ پہلے نماز نہیں پڑھا کرتی تھیں، اور اگر مرد حضرات کو لے لیں تو ان کے ریپو کو لے کر، ان کے پاسٹ کو لے کر، یہ فلاں شخص تو اتنا عبادت گزار کبھی نہ تھا، اس کے پاس میں تو یہ ایک سنگر تھا یا ایکٹر تھا یا سیلیبریٹی تھا یا کیا تھا۔ اس کو اگر اس کی روحانی آپ کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں تو آپ جج کرنے لگتے، اور آپ دس از ویری رانگ۔ کیونکہ جب وہ توبہ کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو تائب بندہ ہے۔ توبہ کرنے والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اس کے توبہ کرنے سے ایک ریزر کی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ رب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کبھی نہیں بھولتے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے شبوں میں رویا اللہ کی بارگاہ میں، نہ جانے اس نے اپنے کردار اور اپنے اعمال کی وجہ سے کتنے خدا کی آزمائشوں میں مبتلا ہوا ہوگا، معافیاں مانگی ہوں گی، عبادت کی ہوگی، آنسو گرے ہوں گے، خدا کو اس کی ادا پسند آئی ہوگی، خدا نے توبہ قبول کی ہوگی۔ لیکن معاشرے کی نظر میں ہمیشہ وہ ایک گنہگار شخص رہتا ہے، تو ہمیں اپنا گمان لوگوں کے بارے میں ختم کرنا ہوگا کہ کسی کے ماضی کو پلیز بھول جائیں کہ اس کا ماضی کیا تھا، حال پر غور کریں۔ اگر وہ زمانہ حال میں آپ کو خدا کا برگزیدہ بندہ، خدا کا عبادت گزار ایک عاجز بندہ نظر آتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا نظر آتا ہے، وہ دعا کرتا نظر آتا ہے، اس کو مسجد میں آنے پر تانے نہ دیں کہ وہ کبھی پہلے نہیں آیا۔ اگر کسی کا پہلا دن ہے مسجد میں، کرٹیسائز کریں گے کیا؟ اگر وہ فقط رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے تو آپ کرٹیسائز کریں گے کیا؟ وہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے جو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے آیا۔ خدا اپنے بندوں کو نہیں ٹھکراتا، خدا آنے والا کا انٹروڈکشن نہیں لیتا، وہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے، اس کا مسلک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا مسجد کی جانب وہ پہلا قدم ہو، اس کو پروردگار عالم نے ایسا اشارہ دیا ہو کہ میری جانب آؤ، کوئی خدا کی جانب پلٹا ہو، کسی کا سفر ہو مسجد کی طرف، اس کی زندگی بدلنے کا سفر ہو، اور آپ کے بیہیویئرز اس کو واپس پلٹ دیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو توبہ کرنے والوں سے کہیے کہ آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کے گناہوں کو اللہ نے ریزر سے ریز کر دیا۔ بیماروں کی عادت کرو، ان سے کہو دعا کریں۔ یہ چھٹے امام نے کہا دعا قبول کی جاتی ہے ان ہستیوں کی۔ مظلوم سے کہو دعا کریں۔ ہم سب جانتے ہیں جو بغیر کسی جرم و خطا کے کسی بھی مظالم کا شکار ہیں وہ مظلوم ہیں، جنہوں نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، پس رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بے خطا مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم سہ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ رہے، وہ مظلوم ہیں۔ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی، زائر کی دعا رد نہیں ہوتی، غازی کی دعا، میدان جنگ میں جو غازی ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا مومن کے لیے رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک خاص دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ پھر سے کہتی ہوں، وہ دعا جو کسی مومن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ اب خدا کو کیا پسند ہے؟ خدا کو پسند ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک مومن بندہ، ایک بلیور مسنگ ہے، ایبسنٹ ہے،
لیکن دیگر بیٹھے مومنین اس کی اچھی چیزوں کو ذکر کریں، اس کی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں، اس کے رزق کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خیر و خوبی سوچیں۔ آن دا کنٹریری ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں اگر کوئی بندہ محفل میں موجود نہیں ہے، ہم اسی وقت فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی لیگ پل کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ایسی باتیں لوگوں سے کہیں گے کہ شاید وہ اس کی پرسنالٹی میں ہوں بھی نہ، شاید اس کی خطا نہ ہو، کوئی خطا اس کے اوپر ڈال دیں گے، کوئی الزامات ڈال دیں گے، چغلی ہو جائے گی، اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا کے، فیکٹس کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں کی پرسپشن اس کے بارے میں خراب کر دیں گے۔ جب تک ایک بندہ نہیں ہے، آپ جاب پر ایک دن ہو دوسرے دن نہ ہو، آپ کے بارے میں کیسی الٹی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ خواتین کی محفلیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ویکلی، ایک خاتون نہ آئے جس دن تو دیگر بیٹھی اس کی کچھ برائیاں کر لیں گی، اس کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اسٹاپ دس اور ڈونٹ سے the du'as are not accepted. Du'as are only accepted when you think good of others. When you think good of others. اگر لوگوں کے بارے میں برا سوچو کہ all the time you are busy in manipulating the facts, misinterpreting the facts, trying to create problems for others. جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کے اپنے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ ایک بڑی پیاری دعا ہے، یہ دعا کیجئے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمیشہ شخص کو دیا کہ خدا تمہارے سفر میں خیر رکھے، خدا تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کرے۔ یہ ایک بہت بیوٹیفل دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکلات مت کریٹ کریں، وہ رب سب دیکھ رہا ہے۔ تو 4 وقت ایسے ہیں جس وقت، اب یہ پھر ویڈیو کا ایک ایسا پہلو، ایک ایسا پوائنٹ پر ہم آ گئے ہیں کہ جس پہ آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے، پھر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ 4 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر سے بتا دوں، اب میں آپ کو ذکر کرنے والی ان اوقات کا کہ جن میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسی دعائیں جو اب تک قبول نہیں، اس کے لیے اس عمل کو ضرور کریں۔ بارش کے وقت جب آسمان سے ابر رحمت برس رہا ہے، بارش کے وقت سب سے پہلے دعا کریں لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اور پھر اپنے لیے۔ نکاح کے وقت، نکاح سنت پیغمبر خدا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمع۔ نکاح اتنا بابرکت مومنٹ ہے کہ جس وقت آپ کا نکاح ہو رہا ہو اس وقت آپ دعا کریں۔ تو آپ ضرور اس موقع پر جب کسی مومن و مومنہ کا نکاح ہو رہا ہو تو ان کے لیے خیر کے لیے دعا کریں، وہ خود بھی اپنے لیے دعا کریں اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ جب کھلتا ہے، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تب دعا کا وقت ہے اور قبول ہے۔ جب بیٹا محبت سے والد کو دیکھتا ہے، جب بھی کوئی اولاد اپنے والد کو دیکھتی ہے، خاص طور پہ فرزند جب اسمائل کرتے ہوئے اپنے فادر کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بابا کی جانب مسکرا کر دیکھتا ہے، تو اللہ آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ اب سوچیں گے یہ ہم نے تو کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا، یہ وہ نعمتیں جو روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کے باپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے والد مسکرا رہے ہیں، آپ دعا کر لیں اللہ سے اسی وقت۔ یہ نعمتیں اللہ کی ایسی نعمتیں جن کے ہم شکر گزار نہیں ہیں، ہمیں تو اور چاہیے، اب ہم ان کی جانب توجہ نہیں ہے۔ نکاح خدا کی بہت بڑی برکت ہے، رزق و روزی کھلتی ہے، گناہ سے بچنے سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سوسائٹی نے اس کو بھی ایسا مشکل ترین عمل قرار دے دیا ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ خدا کے وعدے پر یقین کیوں نہیں ہے اس قوم کو کہ نکاح میں پروردگار نے کس قدر برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ وقت نکاح جب دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو یہ کتنا با فضیلت عمل ہے کہ کئی گناہوں سے آپ کو بچا رہا ہے۔ بارش ہوتے وقت بھی، اور سخت و پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کیا جائے، اس پہ میں الگ بھی ویڈیو کروں گی، لیکن آج مختصراً آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو بتا دوں کہ سخت و پیچیدہ مشکلات کو حل کرنا ہے تو نماز جعفر طیار علیہ السلام تسلسل سے پڑھیں۔ دیکھیے، ایک نماز جعفر طیار کا آسان طریقہ ہے، ایک اس کا ایکچول طریقہ ہے جو کمپیریٹیولی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ
طویل ہے, اتنا طویل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کمپیریٹیولی طویل ہے, جو اصل اس کا طریقہ کار ہے کہ کون کون سے سورے پڑھے جائیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں. تو نماز جعفر طیار کیسے ادا کی جائے اس کو ایک الگ ویڈیو میں نماز جعفر طیار کے لیے میں بناؤں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پراپر میتھڈ آپ کو بتاؤں, آپ کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا کہ ہمیں نماز جعفر طیار کا طریقہ بتائیں. اتنا پر اثر عمل ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے, پیچیدہ میں بول رہی ہوں, پیچیدہ مشکلات کی حل کے لیے, بے حد پریشانی کے عالم میں جو چیز آپ تسلسل سے پڑھ سکتے ہیں کہ مشکلیں حل ہو جائیں, تو آپ نماز جعفر طیار کا تسلسل سے پڑھیں گے اور یہ مشکلات کے مقابلے میں بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ہتھیار ہوگا آپ کا کہ اس نماز سے دعائیں قبول ہوں گی. اور اس میں آپ نے جب یہ دعا نماز جعفر طیار پڑھنی ہے تو دیگر مومنین و مومنات کی مشکلات کے حل کی دعا کرنی ہے. تو اربوں کی مشکلات جب حل ہوں گی آپ کے دعا سے, تو ملائکہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. اور حضرت سیدہ زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین, سلام و درود و پاک بی بی عالیہ سیدہ طاہرہ پر کہ بی بی زہرا کے توسل سے دعا کریں, اور وہ دعا کریں جیسے بی بی دعا کرتی تھیں, تو آپ کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوں گی. اور ہم نے آج کی ویڈیو میں شیئر کی ہیں مختلف اوقات, کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے, کن لوگوں سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, کن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, سخی کی دعا, بیمار کی دعا, توبہ کرنے والی دعا, بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں, مظلوم کی دعا, اولاد کے حق میں والدین کی دعا. پھر میں نے بتایا کہ پیچیدہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے دعا کریں. اب جناب زہرا کیا دعا کرتی ہیں, سیدہ کی دعا دیکھیں کہ جناب بنت پیمبر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ دعا کرتی ہیں کہ پروردگار مجھے اس چیز کی جستجو میں نہ تھکا دینا, پروردگار مجھے اس چیز کی جستجو میں نہ تھکا دینا جو تو نے میرے لیے مقدر نہیں کی ہیں, جو چیز میرے لیے مقدر کی ہے مجھے وہ سہولت آسانی کے ساتھ مرحمت فرما. یعنی بی بی فرماتی ہیں کہ مالک اس چیز کی جستجو میں نہ تھکانا کہ جس میں جو میرے مقدر میں ہی نہیں ہے, اور جو چیز میرے مقدر میں رکھی ہے اسے مجھے آسانی کے ساتھ عطا کر دینا. لہٰذا بندہ مومن اللہ سے دعا کرے کہ جو میرے نصیب میں رکھا ہے اس میں آسانی پیدا کر, جو نصیب میں نہیں ہے مجھے اس میں مت تھکا, مجھے اس کی جستجو میں نہ لگا. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو, آج کا پروگرام آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں ایکسیپٹنس آف دعاز کے اوقات, بہترین اوقات کون سے ہیں, بہترین لوگ کون سے ہیں. مظلوم سے دعا کرائیے, بیمار سے دعا کرائیے, بچے معصوموں سے دعا کرائیے, اپنے والدین اگر حیات ہیں قدر کیجیے, ان سے دعا کیجیے. جب کوئی والد مسکراتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے, آپ کی والدہ دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں, تو دعا ایک ایسا ہتھیار بن جائے گا کہ کچھ نہیں ہوگا. جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہاتھ تو ہوں گے, یہ دعا تو ہوگی, یہ ایمان تو ہوگا, اور ایمان تو ہوا جو قبر تک ساتھ میں جائے گا. تو انشاءاللہ مشکلات حل ہوں گی. آج کی اس ایک ویڈیو میں تمام تر پہاڑ جیسی مشکلات کا حل ہے. ہر حاجت کی برآوری کے لیے عمل بتا دیا. اب جب کسی بیمار کی عیادت کو جائیں تو ایک اور ایٹ دا اینڈ ایک عمل بتاتی ہوں. ہم بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ سورہ فاتحہ کے کتنے فوائد ہیں. جب جائیں تو بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کیجیے, کیونکہ بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ تلاوت کرنے سے اسے شفا ملے گی. یا بندہ مومن جب کسی بیمار کی عیادت کو جائے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ الفاتحہ کو تلاوت کرے تو بھی اس کو شفا ملے گی. اور بیمار کو بھی التماس سے دعا کا کہیے. تو یہ تمام اوقات دعا یاد رکھیے, آداب دعا یاد رکھیے, ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. اف یو لائک ٹوڈیز ویڈیو ڈو مینشن ان دا کمنٹ سیکشن. آپ کو کچھ اور موضوعات یا اسپیسیفک پرپز دعاز چاہیے, مائگرین کے حوالے سے چاہیے, یا امتحانات کے حوالے سے چاہیے, یا میموری لاس کے حوالے سے چاہیے, دیر آر نمبر آف دعاز اینڈ دیر آر نمبر آف اعمال وچ کین بی ٹاٹ. تو وہ ہمیں ضرور لکھیے گا, ہم آپ کے ساتھ ان کو بھی شیئر کریں گے. اور یہ تمام ویڈیو بھرپور ہے اعمال سے, تو آئی سجیسٹ کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا. ابھی تک اگر بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پلیز پریس دا بیل آئیکن سو یو کین بی نوٹیفائڈ اباؤٹ دا ویڈیو وین ایور اٹس اپلوڈیڈ. کیونکہ ٹائمنگس تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں, لیکن اگر بیل آئیکن پریس کیا ہوگا ویڈیو آپ کو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی مل جائے گی. کیپ واچنگ. انا من عروج نقوی آفیشیل. التماس سے دعا, سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.